बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, देखें कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। अगर आप उलमा इकराम से बात करें, माशरे से बात करें, तदरीस देने वालों से बात करें, मिंबर से बात करें, किसी से भी बात करें, तो आपको वो एक बात ज़रूर बताएंगे। वो कहेंगे कि अगर आपके पास हज के पैसे नहीं हैं इस साल, तो आप अपने वालिदैन की तरफ मुस्कुरा के देखें तो ये हज अकबर और हदीस। तो तक़द्दुस जो है वो यहाँ पे आपको बड़ा खूबसूरत बताया जाएगा। फिर और अहादीस जो है वो सुनाई जाएंगी, मसाल के अंदर सुनानी चाहिए। मैं इस बात को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ कि तबलीग के लिए ही नहीं, सिर्फ तरबियत के लिए भी आपको सहारा सुन्नत का लेना चाहिए, क्योंकि आपकी बात का वज़न बन जाता है। बेटा जो है वो बाप का माल है, तुम जैसे चाहो इसको इस्तेमाल करो। लंबी हदीस है, इसलिए आखिरी जुमला बता रहा हूँ। अब ये सारी बातें जो हैं वो दीन के अंदर तो आ गई, लेकिन कमाल बात यह है कि अगर आप पिछले 20 साल का एक तज्ज़िया लें तो पीरियडिकली हर 3-4 साल के बाद, और अब अगर इन 3-4 सालों का आप तज्ज़िया करें, तो हम बुनियादी तौर पे उन वाक़यात या उन जराइम की तरफ चले गए हैं जिनके ऊपर हमारे उलमा इकराम, मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, ये तंज़न बात है, इसको खुदा के वास्ते कुछ ज़ाती बात ना ले लीजिएगा। उलमा इकराम ये भी नहीं कह सकते कि दौरे जहालियत में ये नहीं होता था या दौरे जहालियत में ये होता था। भाई, दौरे जहालियत में तो एक सहाबी मिलते हैं जिसने बच्ची को दफनाया। मैं आपको लाहौर में 25 एग्जाम्पल एक महीने के दे सकता हूँ जिसमें लोग अपनी बच्चियाँ मारते हैं। दौरे जहालियत में आप कहाँ से ये वाक़या लेकर आएंगे? कहीं से बात सुनाइए जहाँ पे बेटों ने मिल के माल की खातिर, ज़मीन की खातिर बाप को डंडों से और कुल्हाड़ी से मार दिया। यानी कि वो सडन एक गन फायर से नहीं मरा, वो बाकायदा तकलीफ़ के साथ प्लान्ड तरीके से मरा। ये जराइम हमें नज़र आ रहे हैं। हमें कहाँ नज़र आते हैं दौरे जहालियत में? ओल्ड एज होम, जहाँ पे के लोग जो हैं, लोगों का तो मैं ऐसे ही ज़िक्र कर रहा हूँ, बेटे बेटियाँ, नवासे नवासियाँ, पोते पोतियाँ खुद जो हैं वो अपने माँ बाप को, मामों को, पुफियों को छोड़ के जाएं कि बीबी आप यहाँ रहें, घर में आपके लिए जगह नहीं है। मैं हैरान हो जाऊँगा अगर आज हमारे हाफिज़ साहब ने कहा कि दौरे जहालियत जो था उसमें बड़ा जुल्म होता था। वो तो जुल्म, आप बुखारी पढ़ें, आप जो मर्ज़ी पढ़ें, आपको ये जुल्म जो है वो, जिसे कहना चाहिए शैतान वो गुनाह सोच भी नहीं सकता जो गुनाह इस माशरे में हो रहा है। वो हो क्या रहा है पहले ये, और फिर ये क्यों हो रहा है दो, और क्या वाकई हमारे पास इसका कोई हल है, या बस ये भी बस अब न्याज़ों और दुआओं के सदक़े में बात हो जाएगी कि माशरा जो है वो अल्लाह ही उसी तरह वो चीलें भेजे, अबाबीलें भेजे, और जिस तरह फ़लस्तीन आज़ाद होना है इसी तरह पाकिस्तान का माशरा जो है ये भी किसी तरीके से अबाबीलों की वजह से ठीक हो जाए। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम, हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन किया है, बहुत वार्म वेलकम आपको, आलिया सारिम बरनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ सना मुनीर। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? हमारे साथ अल्लामा उसैदुर रहमान भाई। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद भाई, खैरियत से हैं आप? और हमारे साथ हैं जनाब रुबाब सुलेमान। रुबाब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? मैं अगर इजाज़त दे तो कराची में आलिया, मैं उनसे बात शुरू करता हूँ। आलिया, ये जो एक तरीक़ा कार हमने माशरे में देखा है, और मैं जब माशरा कहता हूँ तो मैं शर्मिंदगी से इसको एक इस्लामी माशरे का नाम लेके कर रहा हूँ, क्योंकि हम इस्लामी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हैं, हम इस्लामिक लॉज़ के अंडर हैं, हमारे यहाँ शरिया कौंसलें हैं, हमारे यहाँ कौंसल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का जो है वो बड़ा प्रचार है, हम मुसलमान हैं, हमारे यहाँ जुमा होता है, हमारे यहाँ फ़तवों के ऊपर फ़ैसले होते हैं, हमारे यहाँ निकाह और तलाक़ों का रवा जो भी एक इस्लामी माशरे में होना चाहिए, यहाँ तक कि हमने बेंकारी को भी इस्लामी बना लिया। इतने हम ज़्यादा मजहबी माशाअल्लाह ताला लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद आपका जैसे अदारा है सारिम बरनी जो ट्रस्ट है, यहाँ पे जब देखते हैं ख़वातीन को तो वो बच्चे खुद छोड़ के गए हैं सड़कों के ऊपर अपनी माओं को, बापों को बेटे जो हैं वो कत्ल कर रहे हैं। और अल्लाह के रसूल की ये बात कि वक्त आखिर में मुसलमान होंगे बहुत, लेकिन वो नाकाम और कूड़े की तरह, मैं ये लफ्ज़ जो है ये अपनी तरफ से नहीं इस्तेमाल कर रहा, कूड़े की तरह। कूड़ा कौन सा होगा? जो कि समंदर की झाग के ऊपर आता है, उस कूड़े की तरह की मिसाल दी। होंगे क्यों होंगे? क्योंकि उनको मौत का खौफ होगा और दुनिया की मोहब्बत होगी। अब ये दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ जो है ये अमेरिका में नहीं है, ये कनाडा में नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये मतलब बाकी
باقی ممالک میں نہیں ہے. یہ اتنا زیادہ ڈکلائن اگر ہوا ہے تو کیا یہ میری بدگمانی ہے جو میں اس عمر میں آ کے سوچ رہا ہوں کہ ڈکلائن ہو گیا؟ جیسے وہ بوڑھے جو ہیں وہ کرب کرتے رہتے ہیں نا ہر وقت کہ ساڈا وقت چنگا سی. پتہ نہیں میں کرب کر رہا ہوں یا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ مورل ڈکلائن اتنا ہے کہ اب محرم رشتے جو ہیں وہ بھی خطرے سے خالی نہیں رہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم گفتار کے غازی ہیں, ہم کردار کے غازی نہیں ہیں. ایز اے نیشن ہمارے اندر بات کرنے میں اور عمل کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں, اور پہلے جو کرتے تھے غلط وہ چھپا کے کرتے تھے, اب ہم علیہ اعلان کرتے ہیں. پہلے چند لوگ ہوتے تھے جو اس طرف جاتے تھے, اب ان میں مستقل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمارے پاس وہ جو کمرشلزم ہے, کیوں نہ مارے بیٹا باپ کو, کیوں نہ مارے جب اس نے باپ کو ساری زندگی دولت کے لیے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے. اس نے بہت کچھ سوسائٹی میں وہ دیکھا ہے کہ دولت کے لیے سارے رشتے چل رہے ہیں. تو اگر ہر رشتہ دولت پر چلے گا, کہتے ہیں کہ باپ کماتا ہے اور باپ اپنی جائیداد اپنی اولاد کے لیے چھوڑتا ہے. باپ کو جائیداد نہیں چھوڑنی اولاد کے لیے, اولاد کی جو تربیت کرنی ہے وہ بہترین جائیداد ہے. تو اگر آپ پیسے کمانے میں لگے رہیں گے تو پھر آپ کے پاس تربیت کا ٹائم نہیں ہوگا. تو معاشرے میں ہر طرف اس وقت صرف ہر رشتے میں مجھے کمرشلزم نظر آتا ہے. اور میں دکھ سے کہوں کہ جو ماؤں کی, ہم باپ کی بات کریں چھوڑ کے جا رہے ہیں, مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے گھر میں لنگر بھی چل رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ جو منافقت کا ایک عالم ہے کہ جس گھر میں ماں کے لیے 2 روٹی نہیں ہے اس کے گھر میں لنگر بھی چل رہے ہوتے ہیں. ایک تو وہ غریب لوگ جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں نا, ہائے بیچارے بہت غریب تھے, لیکن اس غریب کے گھر میں بھی بیوی اور بچوں کے لیے روٹی ہے, ماں اور باپ کے لیے روٹی نہیں ہے. اور دوسری طرف وہ کہ جن کے گھر میں لنگر چلتے ہیں, دوسروں کی ماؤں کو لنگر کھلا رہے ہیں اور ان کی ماں آ کے کہیں اور زکوٰۃ اور خیرات کھا رہی ہے. کسی کو اگر یہ غلط فہمی ہے کہ شیلٹر ہوم میں صرف غریب لوگ آتے ہیں, تو آ کے ذرا سا دیکھیے گا امیروں کے آنے کا تناسب بھی کچھ کم نہیں ہے. یہ جو جائیداد پہ مار پیٹ ہے, جائیداد کا عالم یہ ہے کہ ماؤں کو پاگل خانے پہنچا دیتے ہیں, ماؤں کے مرنے کی دعا کرتے ہیں, ماؤں کو شیلٹر ہوم چھوڑتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جب انتقال ہو تو بتانا. اس ماں کے بارے میں بات کروں گی کہ جو اپنے بیٹے نے ان کے منہ پر تھوکا, ان کے ہاتھ سے پنسورا چھینا, ان کا آئی ڈی کارڈ چھینا, انہیں دھتکار کے جس طرح سے وہ گھر سے نکلی, جب میرے پاس آئیں اور ماں نے کہا کہ میری شکل بھی نہ دکھانا, اس کو موت کی خبر بھی نہ دینا. یہ سب باتیں آن ریکارڈ ہیں. اور جب اس ماں کا انتقال ہوتا ہے اور ہم نے قانونی طور پر ایک کال کی ہے بیٹے کو, بیٹا بھاگ کر آیا, سالوں میرے پاس رہی, وہ کبھی نہ آیا, موت کی خبر سن کر بھاگ کے آیا. وہ ماں کی محبت میں نہیں آیا تھا, اس کو وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے تھا جو بعد میں اس نے بینک میں اور جگہ جگہ اس نے جمع کرانا تھا. اس سرٹیفکیٹ کے لیے اس کو ماں کی محبت یاد آ گئی ہے. جس معاشرے میں ماں باپ کا اور اولاد کا رشتہ یہ ہو جائے, اور جہاں پہ بھی میں دیکھوں, چاہے وہ ایڈس ہیں چاہے وہ ڈرامے ہیں, ہر جگہ کمرشل. ماں کی وہ جو ممتا تھی, جو ماں خالی سینے سے لگاتی تھی, وہ کدھر چلی گئی؟ ماں جو ایک پلیٹ میں سب بچوں کو کھانا کھلاتی تھی, اتنے سے کھانے میں برکت ہوتی تھی, وہ کدھر چلی گئی؟ آپ نے زندگی سے برکت, محبت, عزت, شرافت سب نکال کر ہم نے معاشرے میں کیا بنایا؟ اسٹیٹس. اور اسٹیٹس کس پہ بیس کرتا ہے؟ شرافت پہ نہیں, اسٹیٹس بیس کرتا ہے پیسے پہ. لگائیے ایک دوڑ, مل کر لگاتے ہیں دوڑ, کماتے ہیں خوب پیسہ, نہ خوشی ملے گی, نہ سکون ملے گا, نہ معاشرہ ملے گا, نہ رشتے باقی بچیں گے. زندگی میں سب ختم ہو جائے انسان بچ جاتا ہے, زندگی میں اگر رشتے ختم ہو جائیں تو انسان نہیں بچتا. اس وقت معاشرے کا وہ حال ہے. آپ نے بڑی صحیح بات کی. علامہ صاحب آپ کو شامل کروں گا, یہ ساری بات آپ نے سنی. اب اس معاشرے میں ہم اس معاشرے کو جب پاکستانی معاشرے کی بات کرتے ہیں تو پاکستانی معاشرہ بھی ایک بڑی تقدس والی بات ہے کہ جملہ اگر لیا جائے تو بڑی تقدس والی بات ہے کہ پاکستانی معاشرہ کرنا چاہیے. دوسری طرف سے پاکستانی معاشرہ نے یہ ایک اسلامی معاشرہ بھی ہے, یہ روایتوں سے بھرا پڑا ہے, یہ تبلیغ سے بھرا پڑا ہے. کیا وجہ ہے کہ رشتوں کا تقدس, اور وہ رشتے کون سے جو کہ محرم رشتے تھے جن پہ کہ آپ کا ٹرسٹ تھا, وہ رشتے بھی جو ہیں وہ بھی ڈکلائن اگر کر گئے, تو آپ لوگ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جواب صرف یہ ہوگا کہ دین پہنچا نہیں ہے لوگوں تک, یا صحیح دین نہیں پہنچا, یا لوگ دین کی طرف نہیں آتے, دین ہی اس کا حل ہوگا بس؟ دیکھیں بلال بھائی, آپ جو دین ہے وہ تو ہمارے سر آنکھوں پہ ہے, قرآنی آیات ہیں, احادیث مبارکہ ہے, وہ میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ نے بھی اور مجھے بھی اور پوری عوام کو اس بات کے اوپر آگاہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں پہ اپنی بندگی اور عبادت کا کہا, وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کہا, ان کی اطاعت اور فوراً بعد بغیر کسی وقفے کے, یعنی حقوق اللہ میں اپنی بات کی اور حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کی بات, وَقَضَىٰ رَبُّكَ. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھری ہوئی ہیں, احادیث کے اندر پورے باب باندھے گئے ہیں والدین کے ادب احترام کے اوپر. میں اس طرف بھی نہیں آؤں گا.
مشرقی جو معاشرہ ہے آپ اس کو لے لیں, اسلامی معاشرہ تو ہے نا, قرآن کی آیات یعنی کچھ بھی نہیں. مشرقی معاشرہ کے اندر جس جگہ پہ باپ بیٹھا ہوتا تھا وہاں پہ بیٹا بیٹھنے کا تصور نہیں کرتا تھا, بیٹھ کے بات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. اصل میں ہوا پتا کیا بلال بھائی, ہمارا جو معاشرہ ہے نا وہ روحانیت سے نکل کر مادیت کی طرف آ چکا ہے. مادیت کی طرف, اگر میں آپ کی بات یہ مان لوں جی, اس کا مطلب مغرب کا معاشرہ روحانی ہے. نہیں, میں سن لیں, میری بات پہلے پوری ہوگی نا, پھر میں اس طرف آپ کی بات کو کروں گا. مادیت کیا ہے کہ بچے کے سوچ کے اندر, جیسے ابھی میری بہن بات کر رہی تھی کراچی سے, کہ بچوں نے جب جو چیز وہاں پہ دیکھی ہے, یعنی ہم نے بچوں کی تربیت کی نہیں. ہمارے ہاں ہم روتے ہیں قانون سازی کو, کبھی کردار سازی کو, کبھی تربیت کو. بات یہ ہے کہ کردار اگر نہیں ہوگا تو تربیتیں کہاں ہوں گی. ایک بات میں ساتھ جملہ کہوں گا. بات ہے, مجھے بتائیے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر باپ کو پیسہ بناتے اولاد نے دیکھا ہے تو اولاد جو ہے وہ بھی پیسہ بنائے گی, دیکھیں, اور وہ باپ کی عزت نہیں کرے گی. یہاں پہ یہ قانون ہے بلال بھائی. پتہ کیا دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ تربیت کا فقدان ہے. اب یہ کہہ لیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ مساوی نہیں ہے, اور دوسری چیز تربیت کا فقدان نہیں ہے, تربیت ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. جمعے کے خطبے میں تربیت ہے, قرآن میں تربیت ہے, حدیث میں تربیت ہے, یونیورسٹیوں میں موٹیویشنل سپیکرز تربیت کر رہے ہیں. سر سنیں, اگر تربیت ہوتی نا, اگر تربیت ہوتی, وہ کون سی تربیت ہے علامہ صاحب جو چاہیے اب؟ اگر تربیت ہوتی نا تو پھر بچے کو پتا ہوتا کہ جو میرے والدین ہیں ان کا ادب احترام کیا ہے, ان کی خدمت کیا ہے. حتیٰ کہ اسے پتا ہوتا کہ جو میرے والدین ہیں جب یہ میرے لیے دعائیں کریں گے تو وہ اللہ کے عرش تک پہنچیں گے. اگر تربیت ہوتی. دیکھیں, دو تصویریں ہیں, دو تصویریں. ایک تصویر تو وہی جو ابھی آپ پیش کر رہے ہیں, آج ہی ہمارے لاہور کے اندر, آج جوڑے پل میں صبح کی نماز فجر کے بعد ایک بچے کو کرنٹ لگا ہے, بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ٹھیک 10 منٹ کے بعد اس کی والدہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے اپنی جان دے دی. اوئے, آج لاہور میں آج یہ واقعہ ہوا ہے. یعنی ایک طرف وہ آپ دیکھ لیں, یعنی کہ ہاں ظاہری بات ہے, یعنی بیٹے کا صدمہ یہ والدین برداشت نہیں کر سکے. بلال بھائی, بچوں کو پتہ نہیں ہے والدین کیا ہیں. خدا کی قسم, جب کوئی باپ بنتا ہے اسے تب پتہ چلتا ہے کہ باپ کیا ہوتا ہے. جب سوال یہ ہے کہ بچوں کو کس نے بتانا تھا اور کیوں نہیں پتا, وہ میں آپ کو بتا دیا. بچہ جو ہے وہ 18 سال کا ہے. رباب, آپ کو میں شامل کر رہا ہوں اس بات میں. گورا بچہ جو ہے, وہ گورا کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے, ایک انگریز بچہ جو ہے یا ویسٹرن ورلڈ کا جو ایک بچہ ہے, وہ 18 سال کے اندر گھر چھوڑ دیتا ہے. کیوں چھوڑ دیتا ہے گھر؟ کمانے کے لیے. اب اس سے بڑا مٹیریل مائنڈ تو کوئی نہیں ہوگا نا کہ وہ گھر چھوڑتا ہے کمانے کے لیے. ہم کہتے ہیں جی ہم مٹیریل ہو گئے اس لیے رشتے ختم ہو گئے. تو وہ جو اتنا بڑا مٹیریل ہے وہ تو یہ جرم نہیں کرتا. وہ ماں باپ کو ملے نہ ملے, لیکن ماں باپ کو اپنی جائیداد حاصل کرنے کے لیے قتل کے واقعات نہیں ملتے جس طرح کے ہمارے ہاں ملتے ہیں. عدالتوں میں بھی یہ مقدمے آتے ہوں گے, عدالتوں میں بھی کیسز آتے ہوں گے. یہ ڈکلائن جو ہے, مورل ڈکلائن, ایک تربیتی اخلاقی گراوٹ جو ہے, یہ آپ کو عدالتوں میں نظر آتی ہے, ایز اے مدر نظر آتی ہے, ایز اے وومن نظر آتی ہے. اور آپ کے خیال میں پاکستان میں زیادہ ہے یا ہمارا گمان ہے کہ زیادہ ہے؟ اصل میں آپ کی جو یہ مالی جتنی بھی چیزیں ہیں, آپ کی زر, زمین اور زن, یہ تینوں آلویز جو ہے نا ڈسپیوٹ کا باعث ہے. جیسے کہ ابھی ہم جس پہ آج ڈسکشن کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس آیا ہے زر, پراپرٹی ہے ہمارے پاس, زمین ہے, ٹھیک ہے, یہ دو ایلیمنٹس ہیں. اس کی جب یہ چیزیں ہم کورٹ میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو لوگ رشتے کچھ بھی ہر چیز بھول جاتے ہیں کہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے, کیونکہ یہ چیزیں تینوں سامنے آتی ہیں اور انسان کو اندھا کر دیتی ہیں. ان کو یہ بھی نہیں نظر آتا کہ ہم جو پانے کے لیے, یعنی کہ فرض کریں کہ وہ جس پیسے کو یا جس زمین کو یا جس فیمیل کو پانے کے لیے وہ لڑائیاں بیچ میں ہو رہی ہوتی ہیں, اس کا اینڈ کیا ہے. اینڈ پھر وہ یہ, یعنی کہ وہ پورا سرکل طے کرتے ہیں اور جس پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں اس کے بعد پھر دوبارہ سے وہی سرکل جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. مینس کہ آج ایک بندہ ہے, اس نے اپنے پیسوں کے لیے یا زمین کے لیے اپنے جو بھی ریلیشن ہے, ناٹ اونلی فادر, ہر ریلیشن کے ساتھ اس نے تعلق توڑ دیا, اور وہ جب اسی دہرائی پہ پہنچے گا تو کل کو اس کی اولاد یا کوئی اور XYZ اس کا جو ہے وہ اس کے ساتھ سیم سرکل وہی کر رہا ہوگا, اور وہ اسی لوپ میں جو ہے دے آر ان. اب یہ لوپ جو ہے یہ ہمارے لیے مقدر ہے, یہ ہمیں کسی نے تحفہ دیا ہے,
ہم نے کوئی منت مانی تھی سلام کہ ہمیں یہ ملے. میں اس بات سے اگری نہیں کرتا, بالکل بھی اگری نہیں کرتا جو عالیہ بہن نے کہی کہ باپ اگر مال کمانے میں لگا ہوا ہے تو بیٹا جو ہے اس کو مال کمانے میں دیکھے گا, عزت نہیں کرے گا. میں نے بڑے بڑے امیر لوگوں کے بیٹوں کو بڑا بڑا با ادب دیکھا ہے. اب ملک ریاض ایک ویسپا سکوٹر سے شروع ہوا ہے, وہ 1 ارب خرب پتی ہے, تو اس کا بیٹا علی جو ہے کیا وہ با ادب نہیں ہے؟ وہ انتہائی با ادب بچہ ہے. وہ اپنے باپ کو, اس نے بھی تو پیسہ بنا دیکھا ہی ہوگا. میں یہاں پر نا ایک بات کرنا چاہوں گی کہ ہماری جو سوسائٹی جس طریقے سے ایوالو ہو رہی ہے نا, وی آر گیٹنگ ویری کنفیوزڈ. ہم لوگ بڑے کنفیوز نیشن ہے, بڑے جذباتی قوم ہے. بات یہ کہ جو پیٹرنز اس طرح کے جو ریپیٹ ہو رہے ہیں, مطلب جائیداد کے معاملے میں, وراثت کے معاملے میں جو چیزیں ہوتی ہیں, لوگ سب سے پہلے جذبات کا مظاہرہ کرتے ہیں انسٹیڈ کہ آپ دماغ سے سوچیں کہ اپنا شعور یا عقل استعمال کریں. جب آپ کے پاس تعلیم کی کمی ہوگی, جب تربیت کی کمی ہوگی, تو آپ پھر ان چیزوں پہ مجبور ہو جاتے ہیں, بیکاز آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے اپنے ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کے لیے کون کون سے میکانزمس کے پاس جانا ہے, کون کون سے پلیٹ فارمس کو ہم نے ایکسیس کرنی ہے. اب جیسے اگر کوئی بندہ اپنے والدین کے ساتھ اس طرح ظلم کر رہا ہے, مے بی دے آر ناٹ اویئر, بیکاز جاہلیت یہی تو شو ہوتی ہے. جاہلیت مین لیک آف اویئرنیس, جب جس کو شعور ہی نہیں ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے. اب وہ کس طریقے سے کتھارسس کریں گے, جی چلو اس کو مار دو, وہ مار دو, بیکاز یہ ارد گرد سنتے بھی ہیں سوسائٹی کے اندر. اب آپ گاؤں میں کہیں جائیں, جی کو کام نہیں ہو رہا, چلو اس کو مار دو, مطلب دس از ہاؤ دے آپریٹ, بیکاز ان کو یہ نہیں پتا کہ انسٹیٹیوشنز ہمارے پاس کون سے ہیں. پھر لوگ عدالت جاتے ہیں, جی عدالت میں ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے, جی اس میں تو وکیل بہت پیسے مانگتے ہیں. مطلب ایک پروسیس اینڈ پیپل وانٹ شارٹ کٹ. ہم لوگ جو پروسیس ہوتا ہے نا اس پہ ویٹ نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں جی امیڈیٹلی ہمارا کام آج ہو جائے, ہم امپیشنٹ ہیں. تو جب آپ یہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ہر چیز ٹائم لیتی ہے. اب مال کے حفظ بھی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں آپ کو مال کے ذریعے بھی آزماؤں گا, میں آپ کو اولاد کے ذریعے بھی آزماؤں گا, یہ بھی آپ کے لیے فتنہ ہے, میں دے کے بھی آزماؤں گا اور نہ دے کے بھی آپ کو آزماؤں گا. اب یہ چیزیں جو ہیں معاشرے میں کون ڈالے. اب آپ نے جب معاشرے کو ڈال دیا ٹک ٹاک کے اوپر کہ ناچ گانا ہی سب کچھ ہے, تو وہ مجھے بتائیں وہ جو ایک آؤٹ لیٹ ہے, وہ آؤٹ لیٹ صرف ناچ گانا دیکھ کے کریں ٹک ٹاک کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر نا لائک سارے لوگ اس کو. اب یہ وہ لوگ آگے یہ نہیں بتا رہے, تو وہ یہ نہیں دیکھ رہے نا کہ مطلب بات ہو کیا رہی ہے, کہ اگر کوئی ایسا ایشو ہو جائے تو ہم نے کون سے میکانزم پہ آگے جانا ہے. یہ بھی تو ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمیں اداروں کے اوپر یقین ہی نہیں ہے, ہم اداروں سے پہ جانے کی بجائے ہم فیصلہ اپنے ہاتھ سے کریں. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, جیسے گھر میں کوئی بھی, جیسے آپ کے گھر میں ملازم کام کریں, وہ ڈفرینٹ گاؤں سے آئے ہوتے ہیں نا, یہ تو سب کو پتا, کچھ سارے لاہور کے تو نہیں ہوتے, لیکن وہ آگے سے یہ کہتے ہیں جی گاؤں میں تو ایسے نہیں ہوتا, گاؤں کا خود وہ کہتے ہیں کہ جی گاؤں کا ماحول ہی ایسا ہے. یعنی کہ آپ کے ابھی تک ریموٹ ایریاز میں ابھی تک وہی اویئرنیس پہنچی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہیں جگہ مل گئی وہاں مکان بنا لیا. جی میں نے پوچھا آپ نے اپنے مکان اپنے کسی کے نام کرا ہے؟ نہیں ویسا تو ہوتا ہی نہیں. میں کہا ایسے کی تو بات ہی نہیں ہے. یعنی کہ اس لیول پہ ابھی تک اویئرنیس پہنچی نہیں, لوگ اسی طریقے سے ٹریڈیشنلی چل رہے ہیں, جی کسی کو مار دے, کسی کا حق لے لیا, چلو جی گھر بنا لیا. تو سٹیٹس کو موو کرنا اٹ از ناٹ ایزی. رولر کی بات کر رہے ہیں نا, گاؤں کی بات کر رہے ہیں. یہ میں بات جو ہے نا یہ تجربے سے بتا رہا ہوں, دیکھ کے بتا رہا ہوں علامہ صاحب, بڑی معافی کے ساتھ. جی گاؤں ایک یورپ کا تھا, وہاں سے گزر رہے تھے. وہاں پہ ڈرائیور نے بتایا کہ جناب اس جگہ ذرا رکیں, اور یہاں سے یہ ڈبل روٹی اور انڈے اور فلاں چیز, ڈبل روٹی نہیں تھی وہ بیکڈ ہوم بیکڈ بریڈ تھی, اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم لے جاتے ہیں کیونکہ اگلے شہر جب پہنچیں گے تو ہمارے پاس اگلے دن صبح بریک فاسٹ کے لیے یہ سامان ہوگا. ہم نے ایک فلیٹ میں رہنا تھا اس جگہ پہ, اینڈ آئی ایم ٹاکنگ آف اے پلیس جو کہ مین روڈ پر ہے, مین روڈ سے 100 گز اندر ہے. وہاں پہ انڈے پڑے تھے, وہاں پہ فریج تھا, وہاں پہ مکھن پڑا تھا, وہاں پہ کولڈ ڈرنکس پڑی تھیں, وہاں پہ دودھ پڑا تھا تازہ, وہاں پہ یہ تمام ضروریات کی چیزیں تھیں, اور ہر چیز کے اوپر قیمت لکھی ہوئی تھی. آپ وہ قیمت وہاں رکھ کر چلے جائیں اور چیزیں لے کر چلے جائیں. تو میرا یہ سوال, کیونکہ میرے دماغ میں تو پاکستان ہے نا, اس کھوپڑی میں تو پاکستان ہے, اس میں تو ایک مسلمان بیٹھا ہوا ہے. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا بھائی مسلمان, جی نام نہاد مسلمان, آپ جو مرضی کہہ لیں, میں اپنے آپ کو نام نہاد نہیں کرتا, میں پکا مسلمان ہوں. میرے دماغ میں سب سے پہلے یہ خیال آیا کہ جو میں پیسے چھوڑ کے جاؤں گا, جو میرے بعد آئے گا وہ انڈے تو اٹھائے گا, وہ یہ پیسے کیوں نہیں اٹھائے گا؟ تربیت ہے نا, اس کی آنیسٹی ہے نا. وہ گاؤں ہے, ایک سڑک پہ جاتے ہوئے لوگ ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق, کوئی رشتہ نہیں ہے. وہ جو وہاں پہ منی باکس پڑا تھا وہ بھی یوروز کے ساتھ بھرا پڑا تھا, اور جو سامان تھا وہ لوگ لے کر جا رہے تھے اور وہاں پہ پیسے چھوڑ کے جا رہے تھے. میں یہ بات واقعی اس قوم کے لیے سمجھنا چاہتا ہوں, اپنی اولاد کے لیے سمجھنا چاہتا ہوں کہ بھائی ان لوگوں نے کون سی ماں کا دودھ پیا ہے جو وہ یہ اماندار ہے. قانون سازی ہے, قانون سازی ہے بھائی, سڑک پہ قانون سازی نہیں ہے, وہاں پہ کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا, وہاں پہ کوئی پولیس نہیں کھڑی, وہاں سے پیسے کوئی کیوں نہیں نکال رہا. آپ یہاں مسجد کے غلے سے نکالتے ہیں, آپ یہاں
मुसल्ले को भी ताला लगाया हुआ है, उसको भी ताला लगा हुआ है। मस्जिद के अंदर लोटे को और पानी के पीने के गिलास को जंजीर डाल के रखते हैं। बिलाल भाई यही तो वजह है ना। देखें मैं आपको एक बात बताऊं, काजी हुसैन अहमद साहब हमारे हमसाया मुल्क में गए तो वहाँ पे उन्होंने चौक चौराहे में सोना रखा, किसी ने नहीं उठाया। और हमारे यहाँ क्या होता है, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए हम आते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम जूता अपना उठा के आगे रखते हैं कि नमाज अगर हम सजदे में गए कहीं कोई जूता ना उठा के। क्यों? वो इसलिए कि मैं आपको बता तो रहा हूँ कि यहाँ पे आपने क्यों का जवाब नहीं दिया। मैं बता रहा हूँ, मैं तो पहले मैंने तो बात ही यहाँ से शुरू की। आपको कभी इस बात मैंने तो देखें, मैं मामदारी आपको इंसल्ट नहीं महसूस होती? नहीं, इंसल्ट लगती है मुझे ये कि लोटे को जंजीर पड़ी हुई है, गिलास को जंजीर पड़ी हुई है। बिलाल भाई एक ज़मीर होता है कि सो जाता है बाज, और जगह कौन सी है? मस्जिद। भाई मस्जिद में जो नमाज पढ़ने आ रहा है, मैं ये क्यों समझूं कि उसका ज़मीर सोया हुआ है? ज़मीर जाग रहा है तो नमाज पढ़ने आ रहा है ना। पता मसला बात क्या है? बात यह है कि वो जो गिलास जिसको बांधा हुआ ना हमने जंजीर के साथ, चाहिए तो हम चोर को बांधें, चोर खुले हुए हैं और जंजीरों को, वो गिलास का कसूर ही कोई नहीं। यानी जो मसरूका चीज़ है, जो माल है, जिसको आज़ादी चाहिए उसको बांध दिया, जैसे वो शेख सादी ने कहा ना। तो किरदार साजी में भाई यहाँ पे इंसान साजी भी नहीं है, किरदार साजी नहीं है, कानून साजी नहीं है। इंसान साजी जो पहले क्या होना चाहिए? कानून साजी की दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, दोनों चीजें बिल्कुल भी नहीं। बिलाल भाई देखें, ये सुन्नत की मिसाल देता हूं। जब अल्लाह के रसूल को सादिक और अमीन कहा गया तो वहां पे कानून साजी नहीं थी, वो डार्क जोन था। तरबियत का आगाज किया ना, अपने किरदार से बताया कि सादिक किसको कहते हैं, ऐसा नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान साजी भी की और कानून साजी भी की। वो बाद में की है जी, वो बाद में की है। तो कानून साजी बाद में हुई है। देखें कानून साजी। अच्छा मुझे आप ये बताएं बिलाल भाई, 1400 साल तो गुजर गए, आप दूसरों पे क्यों इल्जाम डाल रहे हैं कि मेरे पे कानून लगेगा, कैमरा होगा तो मैं ईमानदार हूंगा? मुझे बताएं कितने हजार साल जो हैं वो हम इंसान साजी करेंगे तो फिर जाके कानून साजी शुरू करेंगे? मुझे तो क़यामत तक नहीं लगता। तो फिर बात ऐसी रहेगी। देखें मैं भाई देखें मैं वही तर्ज कर रहा हूं कि देखें दो चीजें हैं सर। देखें जो हमारा मुअल्लिम है, उस्ताद जो है, उस्ताद किसी भी वो माना में आप ले लें, मिंबरों मेहराब में ले लें, यूनिवर्सिटी कॉलेज में ले लें, या हमारे मुआशरे में, सोसाइटी में, घर के माहौल में ले लें, हर जगह पे तरबियत तो यहाँ पे होगी। लेकिन जो कानून साजी है ना, कानून साजी जब तक ये नहीं होगी, कानून बताएगा कि बच्चे ने चोरी नहीं करनी, माँ बाप जो है वो उम्रे पे गए हुए हैं। देखें कानून का मतलब है यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि पेरेंट्स ने ही बताने हैं कि वो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। कि अब आप कह रहे हैं कि चोरी ने, हम कहते हैं कि हर चीज़ बंदी हुई है। आपको पता है, लाइक मैं अगर कोई चीज़ अभी सऊदी अरब की बात कर रही हूँ, वहाँ पे कोई चीज़ें जो है मैं लेके जा रही थी तो मुझे लोगों ने कहा सस्ती लेके जाना, वहाँ पर इवन दो कि उम्रा और हज के बीच में भी चोरी हो जाती है। असल में चोरी का जो कंसेप्ट है ये एक सेकंड जी, ये इस जुमले से आगे गुजरा जा सकता है? तो ये आपने जुमला क्या कहा है? बिल्कुल ठीक है, मौत है जुमला, मौत सर बिल्कुल ये उम्रे और हज के दरमियान चोरी होती है सर, क्योंकि मैदान अरफात से है ना, सर मैदान अरफात से नहीं को गलती से पहन गया होगा। हम बदगुमानी भी नहीं करना चाहते। ओ खुदा के वलियो, जो गलती है उसका डीप एनालिसिस करना पड़ेगा, वरना माँ और बाप इसी तरह या तो ओल्ड एज होम में जा जाके मरेंगे। माँ के मुंह पे थूकना, खुदा की कसम मैं कहता हूँ मौत आ जानी चाहिए इसके बाद कि वो माँ के मुंह पे थूक रहा है और उसका जनाजा लेकर जाना चाह रहा है क्योंकि उसको डेथ सर्टिफिकेट। बिलाल भाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान से क्या कहा था? जिस तू और तेरा माल, देखें जिस बच्चे ने और तेरा माल, हाँ, तू और तेरा माल अभी का, तेरे बाप का है, तू और तेरा बाप तेरे, यानी कि सर इसके अंदर दोनों चीजें हैं ना। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें तरबियत भी कर रहे हैं और एक कानून और ज़ाब्ता भी बयान कर रहे हैं। तो बात यह है कि देखें वो बच्चे ने आके क्या किया, शिकायत की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत की माल, उसने कहा जी कि मैं सफर पे था, मेरा बाप जो मेरा माल है वो मेरी इजाजत के बगैर इस्तेमाल करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप को बुलाया और घर से अभी बाप चला और इधर से जिब्रील अमीन आ गए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो बाप आ रहा है ना, आप उससे ये पूछेगा कि उसने वो जो अशार जो अपने दिल में सोचे, यानी उसके अभी कानून नहीं वो सुने, वो भी ज़रा उसे सुनिएगा। जब वो बाप आया तो उसके बाप से हुजूर ने पूछा कि आपके बेटे ने ये शिकायत किया कि आप इसका माल इस्तेमाल करते हैं। तो बाप ने ये कहा आप इससे पूछ लीजिए कि मैं अपने ऊपर, इसकी माँ के ऊपर और इसकी फूफों के ऊपर
مال خرچ کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں کہاں پہ مال خرچ کرتا ہوں، اس سے پوچھ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے کہہ دیا اس کی موجودگی میں تصدیق ہو گئی۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ وہ جو اشعار آپ نے پڑھے تھے وہ اشعار کیا تھے جو آپ کے کانوں نے نہیں سنے؟ ان اشعار کا مفہوم یہ تھا کہ اس باپ کو جب یہ علم ہوا نا کہ بیٹے نے شکایت کی باپ کی، تو وہ اتنا شرمندہ اور نادم تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں کس منہ سے جاؤں، میں کیا بات کروں گا وہاں جا کے۔ اور اس کے دل میں یہ خیال آیا، اس نے کہا کہ یا اللہ یہ وہ بچہ ہے، جب یہ پیدا ہوا میں نے خوشی کا اظہار کیا، اور جب یہ بچہ چھوٹا ہوتا تھا اس کے لیے دودھ کا انتظام کیا، خوراک کا انتظام کیا، اور اگر یہ بچہ رات کو روتا تھا تو اس کے رونے سے میں سو نہیں پاتا تھا، میں تڑپتا تھا۔ اور اس کے باپ نے جو اگلی بات کہی نا وہ بڑی اہم ہے، اس نے کہا کہ جب یہ کہیں بیمار ہو جاتا تو میں ڈرتا تھا کہیں یہ مر نہ جائے، حالانکہ میرا ایمان اور یقین پختہ تھا کہ موت کا ایک وقت متعین ہے، لیکن پھر بھی پختہ ایمان کے بعد میں کئی راتیں رو کے گزارتا تھا کہ کہیں میرے بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے۔ اور اس نے کہا کہ کاش میرا بیٹا اگر میرا حق نہیں ادا کر سکتا تھا، میری خدمت نہیں کر سکتا تھا اس مال سے جو مال بھی میرا تھا، میں نے اپنا مال اپنے بچے کو دیا ہوا تھا اور اس کے لیے میں نے خود کمایا تھا، تو کم از کم میرا بیٹا اتنا تو خیال کرتا کہ جتنا کسی ہمسائے کا کیا جاتا ہے، میرے بیٹے نے اتنا بھی نہ خیال کیا۔ عالیہ کو شامل کر لو۔ میں کیا اسید بھائی میرے بہت ہی پیارے بھائی ہیں، اسید بھائی میں آپ کی حدیث کو قبول کرتا ہوں، میں آپ کے اس پیغام کو قبول نہیں کرتا، اس کی وجہ کہ آپ ہی لوگوں سے، اور یہ میں سوال نہیں کر رہا، میں صرف آبزرویشن دے کے عالیہ بہن کی طرف جا رہا ہوں۔ یہاں پہ حدیث کیا ہمیں پیش کی جا رہی ہے، ہمیں سنائی جا رہی ہے کہ جناب تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ اب اس سے پیچھے جائیے تفسیر میں، تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس آئے اور وہ کہا کہ تیری چوکھٹ جو ہے یہ تبدیل کر لو، اور بیٹے نے چوکھٹ تبدیل کر لی۔ دونوں روایتوں کو اگر میں ممبر کے سامنے ہدیتاً یوں پیش کروں تو وہ کہیں گے نہیں بیٹے کی شادی ہو گئی ہے، اس کو الگ کر دو، اب کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ماں باپ۔ آپ نے ممبر کو وہ خود تعلیم نہیں دی کہ خاندان کے سٹرکچر کو کیسے نومنکلیچر میں کنورٹ کرنا ہے، کیسے بنانا ہے۔ آپ نے کہا اللہ یہ شریعت کے اندر اس کا کوئی حق نہیں ہے، شریعت کے اندر اس کا کوئی فرض نہیں ہے۔ بھائی ہمارے علماء سوشل سائنٹسٹ نہیں ہیں جو کہ وہ بننا چاہ رہے تھے یا بننا چاہ رہے ہیں ان حدیثوں کو۔ ہمارا سٹرکچر عالیہ جو فیل ہوا ہے وہ سوشلی ہوا ہے، دینی نہیں ہوا۔ دین میں ہم مکمل ہیں الحمدللہ رب العالمین، جمعے ہمارے پورے ہیں، روزے ہمارے پورے ہیں، لیکن دین سوشل سٹرکچر نہیں بنا سکا۔ وہ اس میں ناکامی اگر میں کہوں گا ممبر کی ہے تو پھر میرے پہ تف ہوگا، میں کہوں علماء کی ہے تو پھر تف ہوگا، میں یہ نہیں کہتا۔ مجھے بتا دیجئے کہ جتنے اولڈ ایج ہومز کی آپ کیس سٹڈی کر لیں جو باہر کی ہے، وہ اولڈ ایج ہوم یہ ہیں جن کے بچے ہیں ہی نہیں، پہلی بات، یا جن کو گھر میں ڈیزیز کی وجہ سے کیٹر نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ پارکنسن ہے، مثال کے طور پہ ڈیمنشیا ہے، مثال کے طور پہ 24/7 کی نرسنگ چاہیے۔ یہاں پہ آپ کا جو ہوم چل رہا ہے، جو ادارہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے بد کرداری اولاد کے تحفظ کی خاطر۔ یہ ان کو تحفظ مل رہا ہے اور ماں باپ جو ہے وہ رول رہے ہیں یہاں پہ۔ یہ معاشرے کے اندر اس کردار نے پچھلے 20 سال میں بہت لیپ جمپ لیا ہے، بہت زیادہ جمپ لیا ہے۔ کیا کہیے گا؟ بلال بھائی بات شروع کرتی ہوں میں۔ باپ سے جب میں نے باپ کے کمانے کی بات کی تھی، کمانے پر اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ کس طرح سے کما رہا ہے، اور اگر وہ ناجائز کما رہا ہے تو ناجائز ایک لقمہ بھی اس کی اولاد کو وہیں پہنچائے گا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر بیٹا یہ دیکھ رہا ہے کہ باپ اپنے بھائیوں کی جائیدادیں ہڑپ کر رہا ہے اور معاشرے میں اس طرح کی صورتحال، تو وہ لرننگ غیر محسوس طریقے سے بیٹا کرے گا اور پھر وہ باپ پر بھی وہ چیزیں امپلیمنٹ ہوں گی۔ اب جو چیز ہم بات کر رہے تھے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ویسٹ میں بے شک مذہب نہیں ہے، لیکن ویسٹ میں ایک پورا سسٹم ہے، ایک اتنا بہترین سسٹم ہے کہ سب کے دماغوں میں، دلوں میں ایک پراپر ایک سیٹ اپ ہے کہ اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ۔ جہاں کوئی بھی نہیں ہوتا ان کے دماغ کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے۔ ہمارے لوگوں کی وہ جو ہپوکریسی ہے وہ ہمیں برباد کر رہی ہے۔ ہم اللہ کو تو مان رہے ہیں کہ وہ ایک ہے، لیکن باقی ساری چیزیں ہم ویسٹ سے لے رہے ہیں۔ ہم کنفیوز لوگ ہیں، ہم اپنے آپ کو وہ نہیں بناتے جو ہم جو کہتے ہیں، کہتے کچھ ہیں، اپنے آپ کو بناتے کچھ ہیں۔ ماں باپ کے حوالے سے جو شیلٹر ہوم
ہومز آباد ہو رہے ہیں یہ ابھی مزید آباد ہوں گے. اس کی وجہ ہے کیونکہ پہلے تو کہا جاتا تھا, ایون میں نے بھی اپنے وقتوں میں اسی طرح میں نے زندگی گزاری کہ میری ماں میں اور میری ساس میں, میری خالہ میں جو کوئی فرق نہیں تھا. میں نے اپنی ماں کے ساتھ زندگی کم گزاری, رخصت ہو گئی تو خالہ کے ساتھ زندگی کا زیادہ وقت گزارا جو میری ساس نہیں میری ماں تھی. اب میں دیکھتی ہوں, اب وہ میں نام نہیں لوں گی, اب آپ بہتر طور پہ بتائیں گے, بہرحال مذہبی حوالے سے ہر حوالے سے میں باقاعدہ سن رہی ہوں کہ اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ ماں کی یعنی ساس اور سسر کی خدمت کسی صورت بہو پر لازم نہیں ہے. جی بالکل. اور اس میں پھر قرآن کی اور ساری چیزیں وہ اپنے طور پہ بیان کر رہے ہیں. لیکن بلال بھائی جب آپ یہ کہہ دیں گے کہ ساس سسر کی خدمت صرف بیٹے پر فرض ہے تو بیٹا کمائے گا, بیوی کو دیکھے گا, بچوں کو دیکھے گا, ماں باپ کو دیکھے گا, فیملی سٹرکچر, فیملی یونٹ تو آپ نے خراب کر دیا نا. فرض ہے یا فرض نہیں ہے, آپ نے اس آدمی کو سکون دینا ہے, آپ نے فیملی کا سٹرکچر رکھنا ہے. اگر فرض نہیں ہے, وہ آپ کے ماں باپ اگر نہیں ہے, بزرگ تو ہیں. آپ کی ساس نے پوری زندگی لگا کے آپ کے شوہر کو پروان چڑھایا ہے, اس نے راتوں کو جاگ جاگ کے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے اس کو پڑھایا ہے, لکھایا ہے. اس کے بعد آپ یہ سکھانے کی کوشش کریں کہ بس اس کو ایک کونے میں رکھ دو اور اگر اس کی جتنی بھی خدمت ہے وہ صرف اس کے بیٹے نے کرنی ہے. جب ہم رشتوں کو اس طرح سے تولیں گے اور اس طرح سے ہم بات کریں گے اور ہر جگہ سے یہی آواز آنے لگے گی, پھر تو ہر شخص یہی سمجھے گا کہ اپنی اپنی کرو. اتنی خود غرضی ہو جائے گی تو پھر چوری بھی ہوگی, چکاری بھی ہوگی. جہاں رشتوں کی بندش ہی نہ ہو, جو ماں کو شیلٹر ہوم میں چھوڑ جائے اس کو کیا مسئلہ ہے کہ مسجد سے نہ چوری کر لے. جو ماں کی زندگی چوری کر کے بھاگ جائے, باپ کی زندگی چوری کر کے بھاگ جائے, پھر وہ تو عمرے میں کیا کرے, حج میں کیا کرے, جس کے پاس رشتے کی کوئی ویلیو نہیں ہے, جس کے پاس کسی کی قربانی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور پھر مہرے لگے ان سارے رشتوں کو ختم کرنے کے لیے, معاشرے میں ہر ایک کی مہرے لگے, تو پھر ہم شکوہ نہیں کر سکتے, پھر ہم یہ سوال نہیں اٹھا سکتے. ہم نے مل کر سب نے برباد کیا ہے. ایک شخص یہ بالکل ہمارا پتہ ہے سوشل سٹرکچر کیسا ہے بلال بھائی, یہ ایسا ہے جیسے پہلے آتا ہے وہ ٹیلی فون والا آتا ہے, وہ سڑک کھود کے چلا جاتا ہے, دوسرا آتا ہے اس کو ریپیئر کرتا ہے, پھر پانی والا سڑک کھود کے چلا جاتا ہے. ہم نے اپنی نسل کو ایسا ماحول دیا ہے. یہ ہم کیسے اپنی نسل سے پوچھ سکتے ہیں کہ تمہیں سیدھا سیدھا راستہ سمجھ کیوں نہیں آتا. ہمارے پاس آس پاس کون سا راستہ سیدھا چل رہا ہے, گھر کا راستہ سیدھا چل رہا ہے, معاشرے کا راستہ سیدھا چل رہا ہے, سڑک تو سیدھی چل نہیں رہی ہے, اور ہم بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم سیدھے سیدھے چلو. یاد رکھیے گا یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے ذہنوں میں بیٹھتی ہیں, ہم ایوری لمحہ ہر لہجہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں سوائے فرسٹریشن کے رکھا کیا ہے؟ اس فرسٹریشن کے ساتھ ہم اپنی یوتھ کے ساتھ سوالات کریں گے, اس کے پاس جواب نہیں ہوگا, مسکرا کے ہمیں دیکھے گا کہ ماں باپ, معاشرے جو آپ نے ہمیں دیا اسی کا پروڈکشن ہے. باہر کے بچے اس لیے کہ ان کو کنفیوز نہیں کیا جاتا, باہر کے بچے اچھے اس لیے کہ ان کو سسٹم دیا جاتا ہے, باہر کے بچے اس لیے کہ وہ انسیکیور نہیں ہیں, انہیں پتا ہے کہ وہ 16 سال میں باہر نکل جائیں, 18 سال کے باہر نکل جائیں, ان کو گورنمنٹ نے کون سے راستے دینے, انہوں نے زندگی کو کیسے کہیں سیٹل کرنا ہے, کیسے آگے بڑھنا ہے. گھر میں رہنے کا بھی ان کے پاس سسٹم ہے, گھر سے نکلنے کا بھی ان کے پاس سسٹم ہے. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو اولڈ ایج ہوم میں جاتے ہیں اس کی بھی پراپر ریزننگ ہے, ان کے پاس جینے کا بھی کوئی ریزن ہے, ان کے پاس مرنے کا بھی کوئی ریزن ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. دیکھیے ایک بہت بڑا تجزیہ جو ہے نا وہ ہمارے ان بزرگوں نے کیا, جن بزرگوں کا کہ ہم کثرت کے ساتھ ذکر نہیں کرتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ نے, میں ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ پھر کنٹروورشل بات ہو جائے گی کہ میں صوفیہ کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے, اور ہمارے علماء کرام کو میرے خیال میں اور ہمارے معاشرے کو اس معاملے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. حضرت فرماتے ہیں کہ جب معاشرہ ان معاملات سے دنیا بنانے لگ جائے جن معاملات سے اس نے آخرت کمانی تھی, میں پھر کہہ رہا ہوں, وہ معاشرہ جو ان معاملات سے دنیا کمانے لگ جائے جس سے اس نے آخرت کمانی تھی, پھر اس کے کردار کی پستی کی کوئی گراوٹ کا گراف ہو ہی نہیں سکتا. آج آپ غور کیجئے, کیا یہ بات علامہ صاحب کی ٹھیک نہیں ہے؟ خدا کرے کہ یہ بات غلط ہو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والا رکھے.